हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अभी क्रिप्स और हेज़लनट खा रही हूँ। इसको क्या कहते हैं? अखरोट खा रही थी। हमारा एक बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड है और उसने स्वाद से ये हमें पूरी बोरी दी है। बल्कि आप ऐसे समझ लें खान पापा का भाई है और पूरी बोरी दी है उन्होंने। थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया हुआ है इसलिए कि इंस्टाग्राम के लिए गेट रेडी विथ मी पोस्ट बना रही थी। कॉफ़ी पीने को बहुत दिल चाह रहा था पर खान पापा और लियाकत गए हैं। आयरन मेरी ख़राब थी, वो चेंज करने गए हैं। कोई यूपीएस का, दूसरे घर के यूपीएस का प्रॉब्लम था, वो करने। मैंने कहा आज मैं घर में रहूँगी, मैंने आज गाड़ी में नहीं जाना। तो मैंने 2-3 वीडियो बना लिए इंस्टाग्राम के लिए। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, अमेजिंग फैमिली है, अमेजिंग है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी अच्छी है। अगर मैं आधी रात को भी पोस्ट दूँ और यूके में आधी रात हो तो भी वो मेरा पोस्ट देखते हैं। अच्छा, मैंने एक दिन पहले जो ब्लॉग पोस्ट किया था, आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों को अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए कि मामा वी लव यू फॉर यू, जो आप हो उसके लिए हम लव करते हैं आपको। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। और मुझे पता था कि मुझे ऐसे ही रिप्लाई आएंगे। एक बच्ची ने ये लिखा है कि भूल गई हूँ क्या लिखा है। हाय अल्लाह, पता नहीं आजकल मुझे क्या हुआ है, बात करते करते मैं भूल जाती हूँ। एनीवे, जब याद आ जाएगी कह दूँगी। लेकिन बहुत बच्चियों ने यही लिखा है कि मामा हम एक इंडिया से एक है, इंडिया से, वो हमेशा मेरे व्लॉग देखती है और मुझे हमेशा कमेंट करती है। उनका नाम मैं भूल गई हूँ और उनको मेरा स्पेशल सलाम, लव यू। उन्होंने कमेंट किया है कि आप कुछ भी पोस्ट करो, कुछ भी कहो, चाहे खाना हो, चाहे बातें हो, चाहे कुछ हो, मैं ज़रूर देखती हूँ और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मैं आपको बहुत लव करती हूँ। तो उसको भी मेरा बहुत लव। और अल्लाह करे कि सारे यूट्यूब पे और सारे सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग हों ताकि वो पॉजिटिविटी फैलाए, वो मोहब्बत फैलाए और नेगेटिव लोगों का अल्लाह ताला ये नेट ही ख़राब कर दे, कि नेट ही उनका ख़राब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। एनीवे, आज का ब्लॉग ज़्यादा मेरी डिप्रेशन के बारे में है क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मुझे। हालांकि मैंने 2 ब्लॉग पोस्ट किए हैं अपने डिप्रेशन के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं बच्चियों के। ख़ासकर मेरा डीएम यकीन करे फुल होता है, मेरा इंस्टाग्राम का फुल। वो ये है कि प्राइवेट किस्म का मैसेज होता है तो लोग वहाँ ज़्यादा मैसेज करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मामा प्लीज़ इसका जवाब दे, इसका जवाब दे और डिटेल से दे और ब्लॉग में दे। तो डिप्रेशन एक ऐसा मौजू है जिस पे मैं कितनी भी किताबें भी छाप लूँ तो इसका कोई एंड नहीं, कोई एंड नहीं है इसका। क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसका कोई एंड भी नहीं है, इसका इख्तिताम भी नहीं है इसका दी एंड भी नहीं है। तो पता नहीं क्या है, क्या बोले जा रही हूँ। लेकिन अब क्योंकि एक बच्ची ने मुझे कल रात को मैसेज किया और उसने कहा है कि मामा प्लीज़ 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 मेरे लिए ये ब्लॉग बनाना और मेरा नाम मेंशन ना करना। उसने स्पेशली मना किया हुआ है कि मेरा नाम मेंशन ना करना और मुझे डिटेल से जवाब देना। खैर, बच्ची ने कहा है कि मेरा जो फुल मैसेज है वो भी ना बताना कि उससे मेरी पहचान हो जाएगी मेरे रिश्तेदारों को। पर वैसी बच्चियां इस दुनिया में हज़ारों हैं जिनको सेम प्रॉब्लम है। तो उसके कुछ जो सवाल हैं वो मैं सब जवाब इनडायरेक्टली दूंगी और 1-2 चीज़ों को मैं शेयर कर लूँगी। उसने ये कहा हुआ है कि
میں سیویئر ڈپریس ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں ساری رات جاگتی ہوں، میرا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، اور اگر کھانا کھانے لگ جاؤ تو بس کھاتی رہتی ہوں. اور دوسری بات کہ میرا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور میں اگلی لگتی ہوں. تو میں پہلے اس پارٹ کا جواب دے دوں گی کہ اپنے آپ کو اگلی کہنا سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے. آپ یہ سوچیں، جب بھی آپ شیشے میں دیکھیں یا اپنے بدن کو دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو اگلی کہیں، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کو اللہ نے کریٹ کیا ہے اور آپ اللہ کی کریشن کو اگلی کہہ رہے ہیں. I remember that when I was severely depressed, and I used to be really, really fat, and my skin was very dull, loads of other problems, and I used to look like I was only 22, but I looked like 50-year-old. That time, one day I was looking to the mirror and I said, oh my God, my husband is so good looking and I'm such an ugly woman. And I repeat these words to my mom, and my mom told me that never ever call yourself ugly, because آپ کو اللہ نے بنایا ہے. You're Allah creation, and اللہ جس کو بناتا ہے اس کو اگلی نہیں بناتا. اس کے عمل کی وجہ سے کبھی کبھی وہ اگلی لگتا ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے وہ اگلی لگے تو وہ اگلی نہیں ہے، وہ اللہ کا امتحان ہے اس پہ، اور اللہ کا امتحان اچھے لوگوں پہ آتا ہے. سو اللہ ٹیسٹ دوز ہو ہی لو. تو پلیز اب ایک تو اپنے آپ کو اگلی نہ کہیں، کیونکہ اگلی کوئی انسان بھی اگلی نہیں ہے. اگر آپ بہت بھی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گورے بہت پیارے ہوتے ہیں، کالے کالے ہوتے ہیں، لیکن آپ کبھی کسی کالے انسان کو دیکھنا کہ وہ کتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے. میں اکثر جو بالکل جو ہوتے ہیں نا حبشی قسم کے بچے، جو بالکل کیا میں آپ کو کہوں، جو بالکل یعنی ہم بھی کالوں میں آتے ہیں لیکن وہ بہت ڈارک ہوتے ہیں، تو میں جب ان بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ان کی اسکن میں ایک چمک نظر آتی ہے. دی اسکن شائننگ لائک اے اسٹار. میں کہتی ہوں فیئر اسکن والے کتنے ڈل اسکن والے ہوتے ہیں، کتنے عجیب سے ہوتے ہیں. برے وہ بھی نہیں ہوتے، اگلی وہ بھی نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کمپیئر کرو فیئر اسکن کو اور ڈارک اسکن کو، تو آپ ذرا غور سے دیکھنا، آپ کو ڈارک اسکن بہت ہی اٹریکٹیو نظر آئیں گے. سو یہ جو اگلی پناہ ہے نا، وہ ہماری آنکھوں میں ہے. کسی چیز کو آپ اگر پیار سے، محبت سے اور اس طرح دیکھو کہ یہ اللہ کی کریشن ہے نا، تو وہ کبھی آپ کو اگلی نہیں دکھائی دے گی. لیکن اگر اسی چیز کو آپ نفرت سے اور غلط طریقے سے دیکھو تو وہ پیاری چیز بھی آپ کو اگلی نظر آئے گی. تو پلیز اپنے آپ کو اگلی کہنا بند کر دیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اگلی نہ کہے. ہم سب پیارے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے. دوسری سیویئر ڈپریشن ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بات سے بھی ڈپریس ہو سکتے ہو، یقین کریں. اور میرا فون ٹنگ کر رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے وہ انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈال دیا اور میری نوٹیفیکیشن آف نہیں ہے، تو وہ آن ہی ہوتے ہیں. تو یہ ڈپریشن کی چیز ایسی چیز ہے نا کہ جس پہ میں باتیں کرنا شروع کروں تو میرے خیال میں سال لگ جائیں گے، میں ختم نہیں کروں گی. But now and again I'm going to be keep posting about depression, because thousands text me, DM me, and they say because of you ہمارا ڈپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، یا ہم فائٹ کر رہے ہیں، یا ہم لائف میں واپس آ رہے ہیں. I think this is a صدقہ جاریہ for me, this is a blessing for me, if just because of my blog or just because of my talk, اگر کسی کو ہیلپ ملتی ہے. اینی وے، جو ایک بہت خطرناک کویسچن، اگین نام نہیں لوں گی، جب کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ میری ساس کی وجہ سے میں ڈپریس ہوں، اور میری ساس
مجھے مارنا چاہتی ہے. میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا شاید یہ بچی اپنی ڈپریشن میں اتنا چلی گئی ہے کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی ایک مسلمان عورت اس کو مار بھی سکتی ہے. تو میں تھوڑی سی حیران ہوئی، پریشان ہوئی، لیکن پھر جب میں نے ان کے ساتھ باتیں کی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ بچی جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے. اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ میری ساس مجھے مارنا چاہتی ہے، اور اس وجہ سے وہ اب اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی، اور وہ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا خاوند، اس کو ظاہری بات ہے اس کا خاوند کہتے ہیں، یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا خاوند اس کو بہت پیار کرتا ہے، لیکن اب اس کا خاوند اس کی اس عادت سے فیڈ اپ ہو گیا ہے، اور وہ اپنے خاوند کو بتا نہیں سکتی کہ تمہاری ماں مجھے مارنا چاہتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، پر ہوا ان کے ساتھ ایسے ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میرا بلاگ دیکھ رہی ہو تو، لیکن اس نے مجھے پرمیشن دی ہے کہ میں اس کی یہ بات شیئر کر لوں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے مل جائے، ہیلپ مل جائے. تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار تھی، تو جب میں بیمار تھی تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ ایک سوپ پیو، اور کہتی ہے جب وہ میں نے سوپ پیا تو پھر مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا کہ کیا ہو گیا، اور اینڈ آف دا ڈے جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی، اور وہ کہتی ہے کہ تب میں کسی اور ملک میں تھی، UK میں نہیں تھی، ملک کا نام نہیں لوں گی. تو کہتی ہے کہ اس ملک کے ڈاکٹروں نے صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ اس کے بلڈ میں یا جس میں بھی، جیسے معدے میں یا کچھ، اس میں پوائزن ہے. یہ فوڈ پوائزن نہیں ہوا ہے، اس کو زہر دیا گیا ہے. تو کہتی ہے وہ بلیم بھی مجھ پہ آ گیا کہ سب نے کہا کہ اس نے زہر کھایا ہے، اور میں پروف ہی نہیں کر سکی آج تک کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور میں کبھی بھی خودکشی کا سوچ نہیں سکتی، پر وہ مجھے 100% یقین ہے کہ اسی سوپ میں کچھ ملا ہوا تھا، پر اللہ نے مجھے بچا لیا. نمبر 1. نمبر 2، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری ساس کو پتہ ہے کہ میں کبھی بھی بات کے علاوہ شاور نہیں لیتی ہوں، یعنی شاور ٹرے میں ہمیشہ بات میں شاور لیتی ہوں. تو کہتی ہے جب میں گئی بات میں تو کہتی ہے وہاں پہ کچھ آئل قسم کی چیز تھی یا کچھ تھا، اور میرا پاؤں پھسل گیا اس پہ، اور میرا سر بہت برے طریقے سے لگا، اور میں کتنے دن بے ہوش رہی اور کیا ہوئی. اور سب نے یہی کہا، میرے ہسبینڈ نے بھی یہی کہا کہ بات میں گر گئی یا اس کی ڈپریشن کی وجہ سے یہ گر گئی. کہتی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا پاؤں جیسے کہ آئل قسم کی چیز ہو اور اس پہ سلپ ہو گیا تھا، اور کہتی اس وقت بھی گھر میں اور کوئی نہیں تھا، میری ساس تھی، میرا خاوند بھی کہتی نہیں تھا. 2. اور تیسرا جو انسیڈنٹ وہ بتا رہی ہے کہ میں نیند میں تھی اور میں سو رہی تھی، اور مجھے لگا کہ میرا سانس بند ہو رہا ہے اور کہ میرے منہ کے اوپر کچھ آ رہا ہو، اور پھر لگاتار بیل کی آواز آ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے میرے منہ میں سے وہ چیز اٹھ گئی جو بھی چیز تھی. اور پھر کہتی ہے میں نے اپنی ساس کی شیڈو دیکھی کہ وہ دروازے سے نکل رہی تھی. تو واللہ علم کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا، لیکن ان کے لیے میرا جواب یہ ہے میں نے کرپ سارے گرا لیے. اب کیا ہوگا میری OCD. اب میں کچھ ولاگ نہیں بنا سکتی، میں پہلے اس کو اٹھاؤں گی کیونکہ یہ تو میرے لیے غضب ہو گیا. میں کرپس کھا رہی تھی اور سارے میں نے گرا دی. یا اللہ اب تب تک میں کام کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک یہ صاف نہ ہو جائے. اور یہ بھی ڈپریشن کا ایک سرا ہے کہ میں
صفائی بہت کرتی ہوں, کلیننگ 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 کلیننگ. اینی وے ایسے اس نے کوئی 11 سے زیادہ قصے بتائے ہیں کہ مائی مدر ان لا وانٹ ٹو کل می. میں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یعنی خاوند کو کیوں نہیں بتاتی. وہ کہتی ہے کہ مائی ہسبینڈ ول نیور بلیو, نیور نیور. دوسری یہ کہ ہمیشہ وہ یہ پروف کر لیتے ہیں کہ میں پاگل ہوں یا ڈپریس ہوں, یا ڈپریس ہوں, اور یا بس ہمیشہ یہ پروف ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے خود کیا ہے یا میری غلطی ہے یا میں ہی ایسا کرتی ہوں. تو کہتی ہے یہ ہمیشہ پروف ہوتا رہتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا بند کروں, یہ ٹنگ ٹنگ کی آواز آتی ہے. تو کہتی میں اس وجہ سے بس اب میں اس کے ہاتھ کا نہ کچھ کھاتی ہوں نہ پیتی ہوں. میں بیمار ہوتی ہوں تو میں کہتی ہے بھوکوں مر جاتی ہوں, پر میں اس کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھاتی ہوں. تو نہ میں باہر جاتی ہوں, میں نے بس اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا. تو ایسے لوگوں کے لیے اگر ایسی پرابلم کسی اور کے ساتھ بھی ہو تو ایسے لوگوں کے لیے میری ایک ہی التجا ہے, ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے تو آپ اپنے آپ کو وقت سے پہلے مار دو گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مارنا نہیں چاہتی ہو, وہ صرف ڈرانا چاہتی ہو اور یہی چاہتی ہو کہ آپ اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لو اور کمرے سے باہر نہ نکلو. اور اسی طریقے سے آپ, ظاہری بات ہے جب ایک انسان ایک کمرے میں بیٹھا بند رہے گا تو وہ کتنا زندہ رہے گا, وہ تو خود بخود ہی مر جائے گا. تو پلیز میری یہ التجا ہے آپ سے, میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ایسا نہ کرو. آپ اپنی زندگی کو بزی کر دو, اور ہمیشہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ وہ آپ کو کھلا کے کوئی چیز کرنا چاہتی ہو تو آپ ایکٹیو بنو, آپ خود اٹھو, خود پکاؤ اور اپنے ہاتھ کا پکایا ہوا سب کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. یا پھر اگر ایسا ہے تو اپنے ہسبینڈ کو کہہ دو کہ مجھے گھر کا نہیں کھانا. اگر وہ واقعی آپ کا جیسے کہہ رہے ہو کہ وہ مجھ سے بہت لو کرتے ہیں تو اسے کہو میں گھر کا نہیں کھانا, مجھے باہر سے کوئی چیز لا کے دے دو. یا پھر اپنے ہسبینڈ کو کانفیڈنس میں لو اور اس کو آپ کہو کہ شاید میں غلط ہوں, شاید آپ کی ماں یہ نہیں کر رہی ہو اور یہ میرے ذہن میں ہی ہو, پر مجھے باہر کا کھلایا کرو. یا پھر سب سے اچھی جو بات ہے نا, تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو اور اس کو بتائیں آپ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف میرا وہم ہو, لیکن مجھے باہر کا کھلا دیا کرے. اگر آپ کی واقعی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے اور آپ اٹھ کے پکا نہیں سکتے ہو تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کہو, کیونکہ اگر آپ کی طبیعت اچھی ہے تو خود بناؤ, خود کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو یہ ایک وہم آپ کا وہم ہے, چاہے سچ ہے, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہم ہے, لیکن ختم ہو جائے گا. دوسری جو آپ نے کہا ہے کہ ایسے ٹرکس کرتی ہے کہ میں کہیں گر جاؤں یا کہیں میں اپنے آپ کو دکھا لوں, تو آپ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا قدم پھونک پھونک پہ کے رکھو. تھوڑی سی آپ کی لائف ہارڈ ہوگی کہ ہر چیز کو آپ دیکھو, بجلی کی تار کو دیکھو, آئل کی دیکھو, یہ ساری چیزیں دیکھ لیا کرو. تو جیسے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دفعہ ڈیمیج وائر پڑا ہوا تھا الیکٹرک کا, اور اس پہ اگر میں ہاتھ رکھ لیتی تو میں مر جاتی, پر مجھے دکھائی دیا. تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو تھوڑا سا دماغ کو شارپ کرو اور دیکھا کرو ہر چیز کو. کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جن کو ڈپریشن ہوتا ہے ان کا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے, کیونکہ میرا بہت تیز کام کرتا ہے. میں ہر چیز کو آبزرو کرتی رہتی ہوں سارا دن, کیونکہ یہ بھی ڈپریشن کی ایک ہے علامت ہے. تو بجائے یہ کہ آپ ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دو اور اس کمرے میں آپ اپنی زندگی ختم کر دو, اس سے اچھا ہے کہ آپ باہر نکلو اور فیس کرو, ان سب پرابلمس کو فیس کرو. آپ کا ڈپریشن تبھی ختم ہوگا جب آپ ان سب چیزوں کو فیس کرو گے. کسی بھی وجہ سے ڈپریشن ہو جائے اس کو فیس کرو, اور اس کو فیس کرنے سے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. تو پلیز یہ باتیں آپ نہ کرو کہ
میں کمرے میں بند رہوں گی تو میں بس سیف ہو جاؤں گی، کیونکہ ایک اور بات کا یقین کرو کہ موت کا دن مقرر ہے، موت کا دن مقرر ہے، اسی دن ہم نے جانا ہے، نہ اس سے 1 منٹ پہلے نہ اس سے 1 منٹ بعد میں۔ تو اگر آپ یہ اپنے آپ کو کہو کہ موت کا دن تو مقرر ہے، میں نے تو اپنے دن پہ مرنا ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں ڈرو گے۔ موت سے کیا ڈرنا، ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دن پہ جانا ہے، تو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک لڑکی نے یہ کہا ہوا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ میں ان پہ بہت شک کرتی ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا پلیز 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 ماما اس کا جواب بہت جلدی دینا کہ میں کیا کروں، میں ایسا کیا کروں کہ میں میرے اپنے ہسبینڈ کے وہ جو بھی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے، اور میں کیا کروں کہ میرے ریلیشن ان کے ساتھ ٹھیک ہو۔ تو یہ جو ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہے نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہوا ہے، کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، کپڑے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو اگر آپ اپنے ہسبینڈ پہ شک کرو گے اور اس کی ہر بات کو غلط سمجھو گے اور پھر یہ توقع کرو گے کہ وہ آپ کا رہے، تو دس از امپاسبل، کیونکہ جو آدمی لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ آپ سے کتنا بھی لو کرے نا تو وہ ایک دن فیڈ اپ ہو جائے گا۔ تو ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جس کو پیار کرتے ہو نا اس کو آزاد چھوڑ دو، بالکل فری چھوڑ دو۔ اگر وہ آپ کا ہے تو آپ کے پاس ہی واپس آئے گا، اور اگر آپ کے آزاد چھوڑنے سے وہ آپ کے پاس نہیں آیا تو یہ سمجھ لے وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ تو جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں اس کو پکڑنے سے، اس کو اپنے پاس روکنے سے، اس پہ شک کرنے سے، اس کے ساتھ لڑائی کرنے سے کیا فائدہ۔ تو اپنے ہسبینڈ کو آزاد چھوڑ دو، وہ جو بھی کرتا ہے اسے کرنے دو، جو بھی کرے گا نا، اگر وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ کے پاس ہی واپس آئے گا، اور اگر آپ کے پاس نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے اوپر شک کر کے، اس کے ساتھ لڑ کے، اس کے ساتھ صفائیاں یہ کر کے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو اس کے ساتھ، آپ صرف اپنی زندگی کو بگاڑ رہے ہو۔ اپنی زندگی کو مت بگاڑو، کیونکہ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں۔ میں صرف 18 سال کی تھی اور میرے سسرال میں سے کسی نے آ کے مجھے کہا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے 4-5 فش اینڈ چپ ٹیک اوے ہوتے تھے، اور بہت پیاری پیاری گوریاں ان کے ساتھ کام کرتی تھی منی اسکرٹ پہن کے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ جو فلانی تمہاری ورکر ہے وہ ہر وقت تمہارے ہسبینڈ کو کبھی ہگ کرتی ہے تو کبھی کیا کرتی ہے تو کبھی کیا کرتی ہے، تو تمہارا ہسبینڈ بھی اس کو ڈارلنگ کہہ کے بات کرتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، اس کا سٹاف ہے۔ حالانکہ میں صرف 18 سال کی تھی، میں نے کہا اس کا سٹاف ہے، اور میں نے کہا اگر میرے ہسبینڈ کو مجھ سے زیادہ ان میں اٹریکشن نظر آتی ہے تو لیٹ اٹ بی، کرے وہ جو کچھ وہ کرتا ہے کرے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں اس کو اٹریکشن نظر نہیں آتی، اسی لیے وہ گوریوں کو ڈارلنگ اور حق کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ خان آیا شام کو، میں نے ان کو ایسے جواب دیا، خان شام کو آیا، میں نے کہا وہ فلانا ایسے کہہ رہا تھا، وہ ہنس پڑا، وہ ہنس کے کہتا ہے کہ ڈارلنگ تو میں واقعی سب کو کہتا ہوں، جتنے بھی لوگ لڑکیاں میرے ساتھ کام کرتی ہیں میں ان کو ڈیئر یہ کر دو، ڈارلنگ یہ کر دو، یہ کہتا ہوں، لیکن ایک باس کے حیثیت سے کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو میرے ساتھ کام کرے میں ان کے ساتھ روڈ بنوں، اور یہ گورے ڈیئر ڈارلنگ پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کہتے حق تو میں اپنی بہنوں کو بھی نہیں کرتا سوائے اپنی ماں کے اور اپنی بیوی کے، میں تو کسی عورت کے ساتھ کوئی فزیکل چاہے شیک ہینڈ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی نہیں کرتا ہوں۔ تو کہتے یہ میں صفائی نہیں دوں گا، اس سے مجھے ایسے کہا میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، لیکن تم کسی وقت بھی آ کے
जितनी भी लड़कियां हैं उनको पूछ भी सकती हो, उनको कह भी सकती हो कि मैंने कभी हक करना से छोड़ो तो कभी मैंने उनके साथ शेक हैंड भी नहीं किया। तो हाँ, उनके साथ मैं पोलाइट होता हूँ, उनको मैं डिनर पे लेके जाता हूँ, उनको मैं बोनस देता हूँ और वो एज अ बॉस देता हूँ। और अगर तुम्हें शिकायत है तो मैं नहीं पोलाइट रहूँगा उनके साथ। मैंने कहा नहीं, मुझे शिकायत नहीं, मैं कहा बात आपको पहुँचानी थी, पहुँचा दी है, बाकी मुझे कुछ नहीं है। तो अगर इस बात को मैं इशू बनाती, हालांकि मैं सिर्फ 18 साल की थी, इशू बनाती और इसको मैं झगड़ा गुर में करती, तो अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ ना भी करना था तो कर लेता, क्योंकि आदमी काफ़ी चिड़चिड़े से हो जाते हैं इन बातों से। तो प्लीज़ ऐसे काम ना किया करें, झगड़े ना किया करें अपने घर में। झगड़ों से इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। नेगेटिविटी को निकाल लें अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि कितनी दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि नेगेटिविटी ले के दिल में बैठी रहती हूँ, उसकी वजह से नुकसान सिर्फ हम औरतों का होता है और किसी का नहीं होता। सो जैसे कि आपको कहा है कि इस मौजू पे तो मैं बातें करूँगी तो साल गुजर जाएंगे, लेकिन ये 2 जवाब बहुत इम्पोर्टेंट थे इसलिए दे दिए हैं। और इंशाल्लाह मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊँगी, जल्दी पोस्ट करूँगी। आज दूसरा दिन है कि मैं घर में हूँ और मैं कोई सैलाब ज़दगान की एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा थकी थी, आज फ्रेश महसूस कर रही हूँ। मैंने बल्कि बैंगन आलू भी बनाए हैं, तो वो भी मैं अभी खाऊंगी। और मेकअप शेकअप भी किया है, तो बाहर भी जाऊंगी खान के साथ, हो सकता है कोई कॉफ़ी वॉफ़ी पीने चली जाऊं। और अपने सेंटर में भी जाऊंगी, क्योंकि मेरी 80 लड़कियां माशाल्लाह, उसमें विडोज़ ऑर्फन नीडी लड़कियां हैं जो कि क्वालिफाइड हो रही हैं। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वो सिलाई की मास्टर बन जाएगी। पर हमारी टीचर अम्बरीन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर है। इसी तरह ज़हीर वहाँ पे हमारी एरिया मैनेजर है, वो बहुत हार्ड वर्कर है। तो मैं उनको ये क्रेडिट दूंगी कि उनकी वजह से, ये दोनों की वजह से ये सेंटर चल रहा है। और माशाल्लाह यहाँ से 80 लड़कियाँ क्वालिफाइड होके जाएंगी। तो इंशाल्लाह जब वो क्वालिफाइड होके जाएंगी, मेरी अल्लाह से गुजारिश है कि मुझे इतना करे कि मैं उनके लिए एक छोटा सा किट जैसे मशीन और सिलाई की चीज़ें लेके दे दूँ सर्टिफिकेट के साथ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ अच्छी गुजारे। तो चलें मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। मैं खाती हूँ अपने क्रिप्स, क्लीन करती हूँ अपनी ज़मीन, और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।